लानत की गई है। प्लीज़ उस हदीस की शरह अपने अल्फाज में फरमा दें, क्योंकि उलमा हजरात इस तरह की बातों पर काउंटर क्वेश्चन करने की वजह से फ़ौरन आग बगोला हो जाते हैं और फ़ौरन गुस्ताख बोल देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो फिर उलमा से ऐलान बरात करें ना, सही, और एक बार झूम के कहें ना कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब। ये बाई चांस मेरे पास मिशकात की पहली जिल्द पड़ी हुई है जी। इसमें भी ये हदीस मौजूद है। ये मैंने काफ़ी दफ़ा बयान की है, लेकिन कभी मैंने इसको इस तरह डिटेल से नहीं बयान किया। ये जो कि अब सवाल आ गया है, तो मैं ये जनाब तकदीर वाले चैप्टर में ना मिशकात में 109 है ये हदीस जो है जी, वो तिरमिज़ी में 2154 है, सही इब्न हिब्बान में भी मौजूद है, और इमाम हाकिम भी लेके आए हैं, और इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की है। शेख ज़ुबैर ज़ई साहब ने भी इस हदीस को सही कहा है। सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। यानी अल्लाह की भी लानत है और नबी की भी लानत है, और ये लानत कबूल शुदा लानत है। अस्तगफिरुल्लाह। पहला वो शख्स जो अल्लाह की किताब में इजाफा कर देता है। सही, अल्लाह की किताब में इजाफा क्या है? अगर कोई इजाफे से मुराद लेके जैसे झूठी हदीसें गढ़ी गई हैं तो कोई आयत गढ़ेगा? नहीं, वो तो कुरान पाक में वाज़ेह है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस अज़्ज़िक्र याद दहानी को हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वो तो कुरान खुद कह रहा है। किताबुल्लाह में इजाफा करने वाला वही है जो सूरतुल हुजरात के अंदर आया है। वो इजाफा क्या है? सूरतुल हुजरात की जो शुरू की आयत है ना जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पारा नंबर 26 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो मत आगे बढ़ा करो अल्लाह और उसके रसूल से, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, इल्म वाला। यानी अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। क्या मतलब? कि जितना अल्लाह और रसूल ने बताया है उसी को दीन मानो, उसमें खुद से एडिशन ना करो, बिदात जारी ना करो। किताबुल्लाह में भी इजाफा यह है कि किताबुल्लाह में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आया है, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। और ज़ाहिर है कि ज़ाहिर इस बाब का जिक्र नहीं है इसमें, वो तो जायज़ है। व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये दुआ वाला मामला है। लेकिन क्या करते हैं, ये उधर तो लिख देते हैं, नीचे साथ फिर लिखते हैं शरा, जिसको मैं कहता हूँ शर्रा, शर फैला रहे होते हैं। और वो कहते हैं ये जो है ना, इससे जो हम बुजुर्गों से भी मांगते हैं वो पीछे तो अल्लाह ही होता है जी। अच्छा, जब हम कहते हैं आपके बुजुर्गों ने ये तालीमात दी हैं हदीस में, तो यही वो कहते हैं पीछे तो नबी इस्लाम ही है, अल्लाह भी पीछे, नबी भी पीछे, अगे तुसी बाबे, उनको बैकफुट पे कर दिया। पीछे अल्लाह रसूल कोई नहीं है, इनके पीछे शयातीन है। तो ये जब कुरान की आयत की तफसीर को काउंटर करते हैं तो वो किताबुल्लाह में इजाफा करते हैं। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत में वही खराबियां पैदा होंगी जो यहूदो नसारा में हुई थी अगले लोगों में, कदम बा कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि अगले लोगों में से कोई गोह के सुराग में दाखिल हुआ, मेरी उम्मत भी वही काम करेगी। सहाबा ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद यहूदो नसारा? आपने फरमाया वो नहीं तो और कौन है? यहूदो नसारा की जितनी खराबियां कुरान और सुन्नत में आई हैं वो सब की सब इस उम्मत में मिन्नवन पूरी होंगी इज्तिमाई तौर पे। इससे मुराद फैशन नहीं है, क्योंकि जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे और रास्ते में एक दरख्त आया जहाँ मुशरिकीन अरब अपने जंग में फतह पाने के लिए उसके साथ अपनी तलवार को लटकाते थे थोड़ी देर के लिए, और उनका अकीदा था कि इससे फतह हो जाती है। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप भी हमारे लिए एक दरख्त मुकर्रर कर दें, हम भी उस पर तबर्रुक के लिए तलवारें लटकाएं। वो ज़ाते अनवात उसे कहा जाता था। आप फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, ये कितनी बड़ी बात तुमने कर दी। इसमें महजूफ था अम्मा युशरिकून, उस शिर्क से जो ये बात की तुमने, और तुमने तो वही बात कर दी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने कहा था कि ए मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए एक बुत मुकर्रर कर दें, हम उस पर इत्काफ करें, यानी अल्लाह को तो हम देख नहीं सकते। सूरतुल आराफ आयत नंबर 138 हुजूर ने तिलावत की। आपने फरमाया तुमने तो वही काम किया है, उन्होंने बछड़े को खुदा बनाया था, तुम कह रहे हो दरख्त मुकर्रर कर दे। हालांकि दरख्त उन्होंने इबादत के लिए मुकर्रर नहीं करवाना था, सिर्फ बरकत के लिए। और आज भी आपकी उम्मत जो है ना वो टाकियां बांध रही है दरख्तों पर, काम फिर भी चुक के रखे है। वहां पे आपने फरमाया था कि तुम्हारे अंदर वही खराबियां पैदा होंगी जो अगलों में, क्योंकि यहां पे बरेलवी मौलवी कहते हैं अगलों से मुराद फैशन है। फैशन नहीं सर, इस हदीस का शान नुजूल कह लें या मकाम में फरमान तिरमिज़ी में मौजूद है, एक शिरकी एक्टिविटी पे आपने फरमाया था। अब आप इधर आ जाएं,
قرآن کا ٹیکسٹ تو اللہ نے محفوظ کیا تھا، لیکن اس کی تفسیر کے اندر مولوی گھس گیا، اتنی تفسیریں لکھ کے مر گئے ہیں، بابوں کو پکارتے ہیں، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے۔ جی تو یہ کتاب اللہ میں اضافہ اور تعریف کرنے والے، میں خیر اس ٹاپک پہ صرف ایک اس حصے پہ ہی نہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ دوسرا ہے جی اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، یعنی امت میں 2 فرقے ہیں نا، قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جبریہ وہ ہیں جو کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے۔ اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے کہ کچھ چیزوں کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، کچھ میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، یعنی میں اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا، اپنی رنگت، اپنا جسم، ڈیل ڈول، اور اسی طریقے سے میں اپنی زندگی کی لینتھ، یہ سب اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ ہاں نیک اعمال جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ میں چوز کر سکتا ہوں، اس کا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو ناشکری کی روش اختیار کرو، خواہ جو شکر گزاری کی روش۔ تو تقدیر میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا، آپ اس کے پابند ہیں، گیون سرکمسٹانسز، شاکلہ جسے کہا جاتا ہے، اور باقی چیزیں آپ کے اختیار میں۔ تو تقدیر کا انکار کرنے والا بھی، وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، میری امت کے مجوس ہیں، مر جائیں جنازہ نہ پڑھو اور بیمار ہو جائیں عیادت نہ کرو، جو تقدیر کے منکر ہیں۔ اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں جو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اچھائی اور برائی تکالیف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں، اللہ نے ہی تقدیر میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جس طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ ہونی ہے، کرتا انسان ضرور خود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے۔ طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ کسی عزت والے کو ذلیل کر دے، اے وجہ جدید شرح نہیں کر دے، تو ان سے پوچھے طاقت کے بلبوتے پہ اس امت پہ کون مسلط ہوا ہے؟ صحیح، اس وجہ سے سر وہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ طاقت سے اس امت پہ وہی مسلط ہوا ہے جس کے بارے میں ہم چیپٹر کلوز کر چکے ہیں 5B لکھ کے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں آپ اس میں دیکھ لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 4827، ویسے تو فی البدی میں 1 گھنٹہ اس میں بولتا جاؤں گا، 4827 کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی اور صلح حسن کے اس عہد کو توڑ دیا کہ امت کو شورا کے حوالے کریں گے۔ انہوں نے تلوار کے زور پر مروان بن حکم سے خطبہ دلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو، معاویہ بن ابی سفیان کو ایک جو ہے وہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہی صاحب ہے میرے عزیز ہم وطنوں، جی وہی ہے کام، وہی ہے۔ تو امت کے وسیع تر مفاد کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ پوری پھر حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں بھی مستدل الحاکم میں ملتی ہے، جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو کیا تھا، عمر کو ابو بکر کا بیٹا تھا، دیکھو کڈی وڈی کہانی کرائی، کہانیاں ادو بھی لوگ کراندے سن۔ تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر، اس نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کی طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں۔ یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے کہ باپ مرے اور بیٹا حاکم بن جائے۔ ابو بکر اور عمر تو آپس میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے، ڈائریکٹلی میرٹ کے اوپر بنے تھے۔ انہوں نے کہا پھڑو انہوں گرفتار کرو امت کے وسیع تر مفاد میں، تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے۔ اس وقت کم از کم اتنی یاد تھی کہ حضرت عائشہ کا لوگ ریگارڈ کرتے تھے کہ تو، لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے باہر سے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی سورہ احقاف کی، کہ یہ کہتا ہے کہ جب میں مر کے مٹی ہوں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں تم مجھے سناتے ہو، کہانیاں، یہ کافر تو ہی تھا نا وہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے سوائے میری برات کے لیے سورہ نور کی جو آیات نازل ہوئی تھی جو مجھ پہ تہمت لگی تھی۔ البتہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا فرمایا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، اور تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ جدو انہیں پھکی بھی لی نا اما عائشہ کو، پھر وہ چپ کر گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ پھکی ملے تو بات تو پتہ ہے لوگ ادو بھی چپ کر جایا کرتے سر، پھکی دینا اما جی دی بھی سنت ہے، بڑی وڈی پھکی دی تھی انہوں نے۔ تو سر طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا اور معزز کو ذلیل بنانے والا۔ تو پھر دیکھ لیں یزید نے جو کچھ کیا ہے، سب سے معزز لوگ اہل بیت تھے، ان پہ کیا ظلم ڈھائے، اور وہ آج تک امت کو پھر اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، ٹھیک ہے، جو نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہے لیکن آل محمد ذبح کر دی۔ کافر مار دیتے تو اتنا غم نہ ہوتا، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے مارا اسلام کے نام کے اوپر۔
تو بہرحال 5B پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں. ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل کیا اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ نے معزز کیا ہو. تو اس کی آپ کو آل امیہ اور آل عباس دونوں اس کی پریکٹیکل مثال ہیں. اس کے بعد ہے اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا. سر یہ بھی 5B میں لکھا ہے. اللہ کے حرم کی بے حرمتی ہم نے تو اپنی زندگی میں ہوتے کوئی نہیں دیکھی ہے, سوائے ایک وہ سعودیہ میں جو واقعہ ہوا تھا تو جو پاکستانی فوج گئی تھی اور وہ قبضہ انہوں نے کر لیا تھا. ادروائز تاریخ اسلام میں تو یزید نے سب سے پہلے منجنیق سے جو ہے وہ پتھر برسائے ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے. غلاف کعبہ بھی جل گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ جو قربانی کے لیے جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ, سر وہ پچھلے 3,500 سال سے خانہ کعبے کے دروازے پہ لٹکے ہوئے تھے, وہ بھی جل گئے. جی ٹھیک ہے. تو پھر مدینہ شریف کے ساتھ چونکہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اہل مدینہ ناراض ہو گئے تھے, انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی. سر وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھے, وہ یا صحابہ تھے یا تابعین تھے. اس میں میرا علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ کوئی 6 گھنٹے کی نشست ہے, 157A اور B, کربلا اور محرم اور سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 سوالات, جس کے کلپس ماشاءاللہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. بلکہ وہ تو فیض جاری ہے, ہر آئے دن وہ تازہ ہو جاتا ہے. کبھی کوئی اس کا کوئی کلپ کاٹ کے چڑھا دیتا ہے, کبھی کوئی چڑھا دیتا ہے. تو ان لوگوں نے مکے کی حرمت کو پامال کیا. اس کے بعد جب اہل مدینہ نے بیعت توڑی تو مدینے کے اوپر چڑھائی کی. واقعہ حرہ کہتے ہیں, جس کے اندر جو ظلم ہوا یعنی وہ بیان کرنے سے زبان کانپتی ہے. تو یہ اللہ کے حرم کی بے حرمتی ان لوگوں نے بھی کی. اس کے بعد آخری چیز تو آپ دیکھ لیں, پھر اس کی تو آپ نے خود ہی اب تفسیر کرنی ہے, میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا. یہ 5ویں چیز ہے. اولاد کی بے حرمتی کس نے کی ہے؟ آل امیہ نے. وہ 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں. مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں, میں اتنا کچھ بول چکا ہوں کہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پتہ لگ گیا کہ لوگ کیوں کو تیار پہنتے ہیں اگوں اشارہ کرنے واسطے, کیونکہ ادھی حدیث ہی انہوں نے گاٹے فٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. معزز کو ذلیل اور ذلیل کو معزز کرنے والا, اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا, میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا, اور آخر ہے میری سنت کو ترک کرنے والا. سنت کو ترک کرنا حقیر سمجھ کے, یہ بڑا جرم ہے. یہ سنت کو بدل کے بدعت جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے. تو وہ بھی آل امیہ نے کیا. ممبروں پہ سب و شتم کرایا سیدنا علی کے اوپر, اور کئی سنتیں بدل دی. تو یہ تو اجماع امت نے جناب حفاظت کی ہے اس دین کی. ادروائز ان لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا. یا سیدنا علی کے دور کے اندر کچھ ریفارمز ہوئیں جس کی وجہ سے کچھ سٹیبل ہوا یہ معاملہ. تو سر یہ وجہ تھی. اس ایک حدیث کی تفسیر پہ نا سر پوری ایک تحقیقی مجلس ہو سکتی ہے 2 گھنٹے کی, لیکن میں نے موٹا موٹا آپ کو حدیث پڑھ کے بتا دی, اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں. سنت کے معاملے میں تھوڑا سا بتا دوں, ان سنتوں سے مراد وہ سنتیں نہیں ہیں جو نفلی باتیں ہیں. یعنی اب یہ جو 12 سنتیں موقع چھوڑنے والا کوئی اس میں لانتی نہیں ہوگا, وہ تو اللہ کے نبی نے خود مشروع نہیں کیا ہے. سنت کو حقیر سمجھنا اور ایسی مشروع سنت کا مذاق اڑانا, یعنی محدثین نے اس کی شرح کی ہے. جب نبی علیہ السلام خود چھوڑ دیتے تھے ایک چیز, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر امت کو انہوں نے بتا دیا نا کون سی چیزیں مشروع ہیں, کون سی چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام کی مبارک عادت کے طور پہ بھی کچھ تھی. مثلا تہمد پہننا, ایک بندہ تہمد نہیں پہنتا تو اب اس کو لانتی تو نہیں ہم کہیں گے. کچھ آپ کی مبارک عادتیں تھیں, کچھ آپ علیہ السلام نے اس کو دین کے طور پہ تعلیم کیا لیکن کمپلسری نہیں کیا, کچھ چیزوں کو کمپلسری کر دیا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں رنگتے نہیں, تم داڑیاں رنگو. ٹھیک ہے. اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو لگتا ہے جو سفید داڑھی کو رنگ نہ کرے, سرخ مہندی وغیرہ لگا کے, تو وہ تو یہود و نصارہ کی پیروی کر رہا ہے. لیکن اسی حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں اور سیدنا علی بھی ہیں, اور ان دونوں کی اپنی سفید داڑیاں تھیں. تو اس سے پھر محدثین نے کہا کہ اگر صحابی